चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिस दिल से मुस्तफा का भरोसा निकल गया, मरने से पहले उसका जनाजा निकल गया, और किशनगंज जाने से खतरा नहीं इन्हें, अल्लाह का करम है किराया निकल गया। आपने इनको होंठों से भी नवाजा, इनको दे दीजिए, मेरे मिल गए तो गुलाम सरवर भाई का घाटा हो जाएगा। जी माशाल्लाह। ये सब कुछ कर गए एक नजर देखकर, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लगातार देखकर। कारी साहब, इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। खुददार हूं इजहारे तलब कर नहीं सकता, साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं। एक शेर में पढ़ता हूँ, हजरत अल्लामा एशिया का अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती जफर कादरी नूरी अजहरी साहब क़िबला में मेरे रसूल पर मौजूद हैं। एक शेर में पढ़ता हूँ, बहुत लुत्फ़ आएगा, और मुहिब्बान औलिया एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से ये शेर पढ़ता हूँ। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, शेर देखें आप हजरत, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। अगर बेटी वाले हो और दिल धड़कता है बेटियों के लिए तो बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चाहे तो ये सारा इनाम मुझसे ले ले, लेकर बोल दे सुभान अल्लाह, लेकिन खामोश ना बेटियां। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। कारी साहब, जब उसी बेटी को हम बहन के रूप में देखते हैं तो हमारी जमात का एक शायर कहता है, मकान बेच के बेटी की शादी मत करना। शेर देखें आप, मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। मकान बेच के, जो सामने खड़े हैं ये सब मुझसे बड़े हैं, और खड़े होने पर ना जाने क्यों अड़े हैं। ये बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा कर्म होगा, आने वाले पीछे के लोगों को परेशानी हो रही है। आप हजरात जहां हैं वहीं बैठ जाएं, बैठ जाएं। वैसे आपका मकाम तो इतना बुलंद है, अगर आप वहीं से इशारा कर दें तो मैं यहां बैठ जाऊंगा, है नहीं? बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए, चाहे तो इधर आ जाएं, वहां बैठ जाएं। माशाअल्लाह। वो शेर में पूरा कर दूं, वैसे काफी देर हो गई। हाँ ये लीजिए, 100 किलो उनको दीजिए। जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बस ये खड़े हैं तो खड़े होने वाले भी लोग अच्छे लग रहे हैं। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, नौशाद भाई, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और शायर कहता है कि मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। और जब उसी खातून को एक शायर दुल्हन के रूप में देखता है तो शेर कहता है, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और जब उसी खातून को एक शायर माँ के रूप में देखता है तो शेर कहता है, सुनेंगे आप, कितने लोग हैं जो अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करते हैं, वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे हाजी जी मेरी जेब में इनाम रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सब लेने वाले नहीं, देने ही वाले हैं। नीचे इनाम रहेगा तब भी कोई नहीं लेकर जाएगा। आखिरी शेर में पढ़ता हूं, जरा अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, खैर 2-4 लोग हैं वो नहीं बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खामोश रहने वाले शख्स से पूछा खामोश रहने की वजह, उसने कहा पहले वक्त ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। समझे ना हज़रात? इसलिए हर शख्स अपने हाथों को फिजा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अब माँ के हवाले से एक मिसरा में पढ़ता हूं, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, वरना मैं जानता हूं माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका, और बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार
جو اپنے بوڑھے باپ کا چشمہ نہ لا سکا، لیکن ماں سے محبت کرنے والے خاموش نہیں رہ سکتے کہ اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس ماں کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا۔ آنے والا مصرع آپ تک پہنچ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ کر بتائیے گا کہ اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس ماں کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا، جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہو، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہو، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آخری مصرع پڑھتا ہوں میں، آخری مصرع۔ ہوا خلاف تھی خود کو سنبھالتا کیسے، بھور کے بیچ سے کشتی نکالتا کیسے، سفر سے لوٹ کے آیا تو سو گیا بھوکا، غریب باپ تھا بچوں کو پالتا کیسے، خوشی سے بھائی کو اپنا بھی حصہ چھوڑ دیا، یہ حکم ماں کا تھا میری میں ٹالتا کیسے۔ اب آنے والا شعر دیواروں پر لکھ دیجئے، خوشی سے بھائی کو اپنا بھی حصہ چھوڑ دیا، یہ حکم ماں کا تھا میری میں ٹالتا کیسے، طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا۔ خوشی سے بھائی کو اپنا بھی حصہ چھوڑ دیا، یہ حکم ماں کا تھا میری میں ٹالتا کیسے، اور طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا، میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے۔ طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا، میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے، ماں اگرچہ روٹھے گی میں اسے منا لوں گا، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ حضرات بہت ادب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور بہت خوبصورت آپ نے بھائی غلام سرور صاحب قبلہ سے خوبصورت آواز میں اشعار سماعت کیے۔ ابھی میرے دوست میرے بھائی شہنشاہ ترنم شعیب رضا صاحب قبلہ جن کا تعلق بنارس کی سرزمین سے ہے، میرے رسول پر موجود ہیں، وہیں پر آپ دیکھیں گے شہنشاہ خطابت حضرت علامہ شاہ مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہوگا۔ سرکار غوث اعظم کے دو شہزادے میں میرے رسول پر موجود ہیں اور ایک شہزادے تاجدار بلگرام شریف کے شہزادے کی آمد ہونے والی ہے، سیدی آقائی مولائی سرکار سید سہیل میاں حضور انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس وقت جو ذات آنے والی ہے، ایشیا کا ایک عظیم اسکالر ماشاءاللہ مولانا غلام جیلانی صاحب آ چکے ہیں، میرے رسول پر آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت اور قاری عبدالرشید صاحب قبلہ کا اشارہ جیسے جیسے ہو رہا ہے، کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام آگے چل رہا ہے۔ اب آئیے حضرات، ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا سنیت کا ایک ایسا عظیم اسکالر، ایک ایسا عظیم ڈاکٹر، ایک ایسا عظیم انجینئر، ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں، ایسا مذہبی قائد جس پر قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دور اندیشی جس پر بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہے، فاضل جامعہ ازہر مصر، خطیب ہندوستان، مفکر اسلام حضرت علامہ شاہ مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ ازہری، ناظم اعلیٰ مدرسہ الحجاز گوالیر کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے پوری زندگی کے ساتھ خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں، اور ہر شخص نعرے کا جواب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس انداز سے دے کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے اور جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ ہماری رگوں میں بھی حسینی خون بہتا ہے، جہاں کربلا دیکھیں گے وہی شبیر لکھ دیں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ایسے کھڑے ہیں لوگ تیرے در کے سامنے، پیاسے کھڑے ہوں جیسے سمندر کے سامنے، اے وقت اب تو کانٹے کا ہوگا مقابلہ، میں خیر لا رہا ہوں تیرے شر کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربوا الزنا
إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے حدیث رسول سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیں حدیث رسول جب بھی سنیں مچل کے کہا کریں سبحان اللہ۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے آئیے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں جسے امام غزالی علیہ الرحمٰن نے احیاء العلوم باب و فضائل تسبیح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست لہو نخلۃ فی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو کوئی دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دل مچلے سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کہیں گے ثواب ملے گا، بغیر سمجھے کہیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ اور پھر ہوگا کیا؟ بخاری کی ایک اور روایت سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت خطایاہ ان كانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے گا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور بخاری کی آخری حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو کلمے زبان پر تو بہت آسان ہیں مگر ان کا وزن میزان پر بہت بھاری ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک ہے سبحان اللہ اور دوسرا ہے الحمدللہ۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں، یہ دو کلمے ایسے ہیں سرکار فرماتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو عزیزان محترم جب بھی آپ حدیث رسول سنیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے، علماء فرماتے ہیں جو کوئی حدیث رسول کی محفل میں بیٹھ جائے، مجلس میں بیٹھ جائے اور اگر اس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، حدیث رسول کے وسیلے سے دعا کرے۔ علماء فرماتے ہیں حدیثوں کے صدقے سے، کلام رسول کے صدقے سے اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور وہ بیمار جسے شفا نہ مل رہی ہو، علماء فرماتے ہیں حدیث رسول کی محفل میں بیٹھے اور دل سے سنیں، اللہ تعالیٰ ارشادات رسول کے صدقے سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور بعض محدثین نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص مجلس حدیث رسول میں بیٹھا ہے اور دوسرا شخص نوافل پڑھنے میں مشغول ہے، تو علماء فرماتے ہیں اللہ کو
وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو حدیث رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آئیے جو حدیث پہلے پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آئیے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سنیے۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلوات۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جب خدا کا دربار ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا بازار ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک نفسی نفسی میں ہوگا، میرے سرکار فرماتے ہیں اس وقت مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ آئیے تیسری حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ کی مرویات میں سے ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ۔ سرکار فرماتے ہیں افسوس ہے اس شخص پر یا ستیاناس اس شخص کا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھتا ہو، وہ مجھ پر درود نہ پڑھتا ہو۔ اور حضرت علی کی مرویات میں سے ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلی علیہ۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، تم میں بخیل وہ ہے، تم میں کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ مجھ پر درود و سلام کا تحفہ نہ بھیجے۔ آئیے ایک مشکات شریف کی اور حدیث سنیے۔ ان عمر بن الخطاب قال الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلی علی النبی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ نہ بھیج لیا جائے۔ عزیزان محترم، آج تک جس کی دعا بھی عرش اعظم تک پہنچی، آج تک جس کی دعا قبول ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے درود شریف کا، یہ صدقہ ہے درود شریف کا۔ آؤ بریلی چلیں اور امام عشق و محبت کی بارگاہ میں عرض کریں اعلیٰ حضرت بتائیے تو صحیح درود پڑھیں کیسے؟ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی ہے کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا سا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر! بہت اچھا، بہت اچھا، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک لفظ میں کہا کہ سرکار پر کروڑوں درود ہوں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں پھر اللہ اس پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ اس کے کروڑوں گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ اس کے کروڑوں درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو ہم اہل سنت درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت سنیے، مچل جائیں گے انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی علی حتی ارد علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں نبی مدینے سے اس کے سلام کو سن بھی لیتا ہوں اور مدینے سے اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ تو حاصل کلام یہ درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ بھیا اگر یہاں سے سلام پڑھو گے تو یہ تمہارا سلام مدینے تک کیسے پہنچے گا؟ یہ تمہارا سلام مدینے تک کیسے پہنچے گا؟ تو آج سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے. مارٹن کوپر کی اس ایجاد نے مسئلے کو بڑا آسان کر دیا. آپ موبائل لیجئے, واٹس ایپ کا اپلیکیشن اس پہ اپلوڈ کیجئے, اور اگر آپ کا ساتھی امریکہ میں ہیں سلام لکھیے, بٹن دبائیے, سیکنڈ نہیں لگے گا, سیکنڈ نہیں لگے گا, آپ کا سلام امریکہ پہنچ جائے گا. آپ کا سلام امریکہ پہنچ جائے گا. اس کے اندر وائس کا بھی آپشن آتا ہے. آپ سبا سے بولیے السلام علیکم اور اس کے بعد کلک کیجئے, سیکنڈ نہیں لگے گا, آپ کا سلام امریکہ پہنچ جائے گا, آپ کا سلام یورپ پہنچ جائے گا, آپ کا سلام مصر پہنچ جائے گا, آپ کا سلام افریقہ پہنچ جائے گا. عزیزان محترم, اب ہمیں کہہ لینے دیجئے اگر واٹس ایپ کے ذریعے سے سلام امریکہ پہنچ سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا سلام گنبد خضرا پہنچ سکتا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. زندہ باد, زندہ باد. اور بریلی کی فضاؤں نے چھوم کر کہا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مل کر کہیں مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ, مصطفیٰ جانے رحمت پہ, شمع بزم ہدایت پہ. عزیزان محترم, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتا وہ بھی صحیح کہتے ہیں, وہ بھی صحیح کہتے ہیں. کیونکہ وہ صحیح کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے 20,000 کا موبائل لے لیا, اس کے اندر واٹس ایپ بھی اپلوڈ کر دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن اگر موبائل میں انٹرنیٹ کا بیلنس نہیں تو آپ لاکھ بھیجتے رہیے, آپ کا سلام پہنچے گا نہیں. آپ لاکھ کوشش کیجئے, دبائیے بار بار, میسج بھیج کے بار بار. اب آپ سوچیں گے یار نکلتا ہی نہیں, یار پہنچتا ہی نہیں, پہنچتا ہی نہیں. عزیزان محترم, واٹس ایپ سے سلام بھیجنے کے لیے بیلنس ضروری ہے, اور گنبد خضرا میں سلام بھیجنے کے لیے عشق رسول کا بیلنس ضروری ہے. بہت اچھی مثال ہے, بہت اچھا. سبحان اللہ, بہت اچھا. ماشاءاللہ. اگر عشق رسول ہوگا تو انشاءاللہ دیر نہ لگے گی, ادھر پکاریں گے ادھر سلام مدینہ پہنچ جائے گا. آئیے آئیے اپنے سلام کو اور اپنے درود کو مدینہ بھیجنے کے لیے میرے ساتھ محبتوں کے ساتھ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں چاہوں گا سب مل کر کہیں یہ سلام ہے, سلام, یہ سلام گنبد خضرا جانے والا ہے. اب جو چاہے اپنے سلام کو گنبد خضرا بھیجے, میرے ساتھ مل کر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک چیز اور بتاؤں, جب کسی کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, بھائی ان کا سلام بند ہے, ان کا سلام کلام بند ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں ان کا نبی سے جھگڑا ہو گیا ہے, ان کا نبی سے جھگڑا ہو گیا ہے.
اس لیے ہی تو وہ سلام نہیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے آؤ محبتوں کے ساتھ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سکون و اطمینان کا ماحول رکھیں. انشاءاللہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اپنے سینے میں بے پناہ علم کی دولت لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. اور آج انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ آپ محسوس کریں گے کہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے. بس سکون کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ سنیے. امام بخاری نے امام ترمذی کے لیے کہا تھا انتفعت بک اکثر ممن انتفعت بی. اے میرے شاگرد ترمذی, تو آیا تو سیکھنے کے لیے تھا مگر بے شمار باتیں مجھے سکھا کے چلا گیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کا ادب, احترام آپ بالکل ادب کے ساتھ سنیے, اور اتنے ادب کے ساتھ سنیے, اتنی دل جمعی کے ساتھ سنیے کہ جو لوگ ادھر ادھر چل رہے ہیں وہ آپ کے سننے کے طریقے کو دیکھ کر وہ بھی بیٹھ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, امام مالک درس حدیث دے رہے تھے. امام مالک درس حدیث دے رہے تھے اور ایک بچھو آیا اور امام مالک کے پیر میں ڈنک مارنے لگا, ڈسنے لگا, ڈنک مارنے لگا. امام مالک کا چہرے کا رنگ متغیر ہوتا, لال پیلا ہوتا, لیکن امام مالک نے نہ تو اپنے پہلو کو بدلا, امام مالک نہ چھٹپٹائے, بس سارے درد کو برداشت کرتے رہے, صرف اور صرف اس لیے کہ حدیث رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے, حدیث رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور جمع الجوامع کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو لکھا کہ ایک شخص ایک محدث کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں ارشاد سنائیے, فلاں حدیث سنائیے. اس محدث نے کہا ان انت تريد ان تسمع ذلك الحدیث لا بد عليك ان تصوم سنة كاملة. اگر آپ چاہتے ہو, آواز جی لگا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ. یہ آواز جہاں سے بھی آ رہی ہے, جو الیکٹرانک کا سسٹم کا کام کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھیں. بہرحال لائٹ خراب ہو رہی ہے, اس کو دیکھ لیں گے. بہرحال فرمایا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.